सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली पाक और कुदूस नाम में फ़ज़ल टीवी देखने वाले तमाम बहनों और भाइयों को मेरी तरफ़ से सलाम। मेरा नाम पास्टर अरफाक सरदार है और मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान गॉस्पेल असेंबली चर्च ननकाना साहब से है और मैं खुदावंद यीशु अल मसीह की शुक्रगुज़ारी करता हूँ खुदा के खादम पास्टर अमरान फ़ज़ल के लिए और सिस्टर महविश अमरान के लिए और फ़ज़ल टीवी के लिए, जिसके वसीला से खुदा का कलाम पूरी दुनिया में जा रहा है। और आज मैं खुदा के कलाम को आपके सामने बयान करने के लिए आपके सामने हूँ और मैं इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुज़ारी करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूल कुदस, हम तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं आज के इस खूबसूरत लम्हा के लिए, जब मैं तेरे ज़िंदा कलाम को फ़ज़ल टीवी के वसीला से खुदावंद तेरे लोगों के सामने बयान करने वाला हूँ। खुदावंद आज का कलाम ज़िंदगियों को तब्दील करने वाला हो और हम खुदावंद पाक खुदा अपनी ज़िंदगियों से तेरे जलाल को ज़ाहिर करें। खुदावंद आसमान के खुदा, तू अपनी कुदरत के साथ अपने खादम को संभालना और सुनने वालों को आज के ज़िंदा कलाम के वसीला से 100 गुना बरकत देना। मैं ईमान रखता हूँ खुदावंद तू हमारे दरमियान मौजूद है। यीशु मसीह नासरी के नाम के वसीला से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आज हम खुदावंद की पाक हजूरी में हैं और खुदा के कलाम को जानने वाले हैं। आज हम खुदा के कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे निजात के काम, किस तरह से खुदा इंसान को निजात देना चाहता है। खुदा कभी भी नहीं चाहता कि इंसान ग़ुलाम हो। और जब खुदावंद यीशु अल मसीह इस दुनिया में आए तो यीशु अल मसीह ने भी बड़े वाज़ेह तौर पर ये बात, जब उसने मनादी शुरू की तो उसने ये बात कही कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। तो मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु अल मसीह जो दुनिया के लिए निजात दहिंदा है, अगर हम इसको देखें कि इंसान ग़ुलाम कैसे बन गया, और अगर हम खुदा के कलाम मुक़द्दस में से देखें तो खुदा का बंदा, अगर आप खरूज उसका 14वां बाब और उसकी 13वीं आयत में हम खुदा के कलाम मुक़द्दस में से पढ़ते हैं, तब मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, चुपचाप खड़े होकर खुदावंद की निजात के काम को देखो जो वो आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी अब तक ना देखोगे। मेरे अजीज़ों, हमने खुदा के कलाम मुक़द्दस में से पढ़ा है कि खुदा का बंदा मूसा जो है वो अपने लोगों को, बनी इसराइल को, जब उनके सामने बहरे कुलज़म था और वो इंतहाई परेशानी के आलम में थे, तो उसने उनको कहा कि डरो मत, क्योंकि खुदावंद जो है वो तुम्हारे लिए क्या करेगा, आज निजात के काम करेगा। खुदावंद ने शुरू से ही अपने लोगों के लिए एक मंसूबा बनाया है कि वो निजात पाएँ, हर मुश्किल से, हर परेशानी से रहाई पाएँ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो इंसान है वो किस कदर कैद कैसे हो गया है, क्यों ये मुश्किलात का शिकार हुआ है, क्यों इसे निजात की ज़रूरत पड़ी है। कलाम मुक़द्दस में देखें, पैदाइश की किताब के शुरू में ही हम देखते हैं कि जब खुदा ने आदम और हवा को बनाया था तो उनको उसने पाक और नेक बनाया था, अपनी शबीह पर बनाया था। और खुदा ने उनको कहा था कि जिस दिन तुमने मेरी नाफरमानी की, जिस दिन तुमने मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ काम किया, उसी दिन तुम्हारी आज़ादी जो है वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी और तुम इस दुनिया में जो है वो रुस्वा हो जाओगे। तुम दुनिया में, कलाम मुक़द्दस में लिखा, जिस दिन तूने इस फल में से खाया तू मरा। मेरे अजीज़ों, जब आदम और हवा ने खुदा की मर्ज़ी के अपोजिट काम किया तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि वो गुनाह के ग़ुलाम हो गए और वो जो आज़ादी उनको बागे अदन के अंदर थी और जो खुदा ने उनको आज़ादी दी कि तुम बिला रोक टोक सारे दरख्तों का फल खा सकते हो, लेकिन जब उन्होंने खुदा की मर्ज़ी के अपोजिट उस दरख्त के फल को छू लिया, उस दरख्त के फल को खा लिया जिसकी बाबत खुदा ने उनको मना किया था, तो वो खुदा की नज़र में नफ़रती हुए। कलाम मुक़द्दस में लिखा है फिर खुदा ने उनको बाग़े अदन से बाहर निकाल दिया और इंसान जो एक अच्छे और आला मकाम पर फाइज था,
وہ قید کے اندر چلا گیا، ابلیس نے اس کو جکڑ لیا، اس کی زندگی کی خوشیاں جو ہیں وہ پریشانی میں بدل گئی۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے زمین تیرے لیے اونٹ کٹارے اگائے گی، اور تو زمین کے اندر جو ہے اس کے اوپر محنت کرنے کے بعد اس کا پھل کھائے گا۔ اور پھر انسان کی زندگی جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہو گئی۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب انسان خدا کی حضوری سے باہر نکل گیا تو اس نے بڑی کوشش کی کہ وہ باغ عدن کے اندر پھر اسی مقام پر چلا جائے، لیکن وہ وہاں پر نہ جا سکا۔ اور ابلیس جو کہ ہر وقت یہی چاہتا ہے کہ جتنے بھی آزاد انسان ہیں، جتنے بھی آزاد لوگ خدا کے سامنے اس کی خوشی سے پرستش کرتے ہیں، اس کے نام کو جلال دیتے ہیں، ان کو باندھے۔ ابلیس کا کام ہے باندھنا، لیکن یسوع نے کہا کہ میں رہائی دینے کے لیے آیا ہوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ فرعون جو ہے اس نے بھی مصریوں کے اوپر جو ہے وہ ان کو تکلیفیں پہنچائیں، ان کو دکھ پہنچایا، اور وہ اس کی قید کے اندر تھے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جو فرعون تھا ان کے اوپر ظلم کرتا تھا، اور اس کے پیچھے ایک بڑی وجوہات ہیں۔ جس طرح انسان باغ عدن سے اس نافرمانی کے سبب سے باہر ہو گیا، اس کی خوشیوں بھری زندگی جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہو گئی، اسی طرح اسرائیل جو کہ انتہائی خدا نے کہا تھا کہ میں تمہیں ابراہیم سے خدا نے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے وہ ملک دکھاؤں گا، دوں گا جہاں پر دودھ اور شہد کی نہریں بہتی ہیں، اور خدا نے اپنے پلان کے مطابق اپنے لوگوں کو برکت دی۔ اس نے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو برکت دی، اور اس برکت کے وسیلہ سے وہ خاندان بہت زیادہ بڑھ گیا، اور بہت زیادہ خدا نے ان کے لیے جو ہے وہ ان کو برکات دی۔ لیکن اس کے باوجود جب خدا کے کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل نے بھی خدا کے حضور میں اس قدر اس کی وفاداری نہ کی، اور اس سبب سے اسے قید کے اندر جانا پڑا۔ ایک بڑا واقعہ ہم خدا کے کلام مقدس کے اندر دیکھتے ہیں۔ جب ابراہیم خدا کے حضور میں اپنی قربانی گزران رہا تھا تو خدا نے اسے کہا کہ تجھے اس قربانی کو، اگر ہم اس کو پڑھیں خدا کے کلام مقدس میں سے پیدائش اس کا 15واں باب اور اس کی 7ویں آیت سے، تو یہاں پر خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور اس نے اس سے کہا کہ میں خداوند ہوں جو تجھے کسدیوں کی اور سے نکال لایا کہ تجھ کو یہ ملک میراث میں دوں۔ اور اس نے کہا اے خداوند خدا، میں کیوں کر جانوں کہ میں اس کا وارث ہوں گا؟ اس نے اس سے کہا کہ میرے لیے 3 برس کی ایک بچیا اور 3 برس کی ایک بکری اور 3 برس کا ایک مینڈا اور ایک قمری اور ایک کبوتر کا بچہ لے۔ اس نے ان سبوں کو لیا اور ان کو بیچ سے 2 ٹکڑے کیا، اور ہر ٹکڑے کو اس کے ساتھ کے دوسرے ٹکڑے کے مقابل رکھا، مگر پرندوں کے ٹکڑے نہ کیے۔ تب شکاری پرندے ان ٹکڑوں پر جھپٹنے لگے، پر ابرام ان کو ہانکتا رہا۔ سورج ڈوبتے وقت ابرام پر گہری نیند غالب ہوئی، اور دیکھو ایک بڑی ہولناک تاریکی اس پر چھا گئی، اور اس نے ابرام سے کہا یقین جان کے تیری نسل کے لوگ ایسے ملک میں جو ان کا نہیں پردیسی ہوں گے، اور وہاں کے لوگوں کی غلامی کریں گے، اور وہ 400 برس تک ان کو دکھ دیں گے۔ یعنی سارا دن ابراہیم جاگتا رہا، پرندوں کو اڑاتا رہا قربانی کے اوپر سے، لیکن جب شام ہوئی تو ہولناک تاریکی، نیند کا غلبہ اس پر غالب آیا، اور پرندے جو تھے وہ اس قربانی کے گوشت پر جھپٹنے لگے۔ اور اس کمزوری کے سبب سے پھر خدا نے کہا کہ تیری نسل جو ہے پھر 400 سال تک وہ غلامی کے اندر رہے گی۔ میرے عزیزو، خدا کے حضور میں ہمیں ہوش مند ہونا بڑا ضروری ہے۔ خدا کے حضور میں اس کی خدمت کو ایکٹیو ہو کر کرنا بڑا ضروری ہے۔ کلام میں لکھا ہوا ہے کہ جو خدا کا کام لاپرواہی کے ساتھ کرتا ہے، پھر خدا اس کی برکات کو وہ روکتا ہے، اور وہ برکتیں رک جاتی ہیں جب آپ خدا کے کام میں لاپرواہی کرتے ہیں۔ پھر ہم اس آزادی کے اندر جب ہوتے ہیں تو پھر ہم غلامی کے اندر چلے جاتے ہیں۔ اور یہ اسی سبب سے جب ابراہیم نے خدا کے حضور میں کلام میں لکھا ہے اس پر نیند کا غلبہ آ گیا، اس پر بڑی اندھیرا اس کے اوپر جو تھا وہ ہولناک اندھیرا آ گیا، اور اس نے وہ نیند سے جو ہے وہ اس نے اپنی اس بڑی خدمت کو جو ہے وہ ٹھیس پہنچائی، اور کلام مقدس کے مطابق اس کی نسل جو ہے
وہ کلام مقدس میں لکھا ہے فرعون کی قید کے اندر چلی گئی۔ اور جو آیت ہم نے آیت مقدسہ شروع میں پڑھی ہے کہ اسی بنی اسرائیل کو پھر خدا نے پلان کے تحت اپنے بندہ موسیٰ کو بھیجا تاکہ ان کو آزاد کرے۔ جب ان کو پیچھے سے جب وہ ملک مصر سے نکلے تو کلام مقدس میں لکھا ہے فرعون نے اس کا پیچھا کیا کہ میں نے ان لوگوں کو کیوں جانے دیا۔ ابلیس ہمارا پیچھا کرتا ہے۔ جب ہم خدا کو قبول کرتے ہیں، جب ہم خداوند کی طرف پھرتے ہیں تو پھر بھی ابلیس ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ ان کے سامنے بحر کلثم آ گیا تو بنی اسرائیل کی جماعت گھبرانے لگی، پریشان ہونے لگی۔ بعض اوقات خداوند کو قبول کرنے کے بعد ہماری زندگی کے اندر مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں اور ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن بہت سارے لوگ تو گھبرا کر پیچھے مڑ جاتے ہیں یا وہ آگے نہیں بڑھ پاتے۔ لیکن خدا کا بندہ موسیٰ جو خدا کے احکامات کے مطابق بنی اسرائیل کو لیڈ کر رہا تھا، اس نے ان کا حوصلہ بڑھایا۔ اس نے کہا تم چپ چاپ کھڑے ہو جاؤ، تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا خدا صاحب جنگ ہے، ہمارا خدا جنگ لڑتا ہے، ہمارا خدا آگے آگے بڑھتا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے تم کھڑے ہو جاؤ، چپ چاپ کھڑے ہو کر خدا کی نجات کے کام کو دیکھو جو وہ آج تمہارے لیے کرے گا۔ اور خدا نے اپنے منصوبے کے تحت جب وہ کافی عرصہ انہوں نے بحر کلثم کے ساتھ ساتھ گزارا تو فرعون نے سمجھا کہ شاید ان کا خدا اب ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، ان کے سامنے سمندر آ گیا ہے، اب یہ یہاں پر ہی رہ جائیں گے اور میں ان کو دوبارہ سے ماروں گا۔ میرے عزیزو، جب آپ خدا کی مرضی پر چلتے ہیں، خدا آپ کے لیے بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ خدا کے لوگوں کے سامنے اگر پہاڑ آ جائیں تو وہ بھی ہٹ جائیں گے، خدا کے لوگوں کے سامنے اگر سمندر آ جائیں گے خدا ان میں سے بھی آپ کے لیے رستہ بنائے گا، لیکن آپ کو خدا کی مرضی پر چلنا ہے۔ خدا کے کلام مقدس کے مطابق ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ ہم غلام جب خدا کی نافرمانی کرتے ہیں ہم غلامی میں چلے جاتے ہیں، جس طرح آدم اور حوا اس بڑے اچھے انتظام کو اپنی نافرمانی کی وجہ سے کھو بیٹھے۔ آج بھی بہت سارے لوگ اپنے گھروں میں خدا کی نافرمانی کے سبب سے اپنے مقام کو کھو رہے ہیں، اپنی اس برکات کو کھو رہے ہیں اور ابلیس کے پیچھے چل کر وہ اپنے لیے مشکلات کھڑی کر رہے ہیں۔ لیکن جب خدا آپ سے پیار کرتا ہے پھر بھی آپ کو موقع دیتا ہے۔ ابراہیم نے بھی خدا کے حضور میں سستی دکھائی اور وہ شام کے وقت اونگنے لگا، حالانکہ چاہیے تو تھا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے صبح کو بھی اپنا بیج بو اور شام کو بھی اپنا ہاتھ ڈھیلا نہ ہونے دے۔ خدا کی خدمت میں ہاتھ ڈھیلا رکھنے کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے۔ میں لکھا ہے یسوع مسیح نے کہا تمہاری قبریں بدی رہیں اور تمہارے چراغ جلتے رہیں۔ ہمارے چراغوں کا جلنا اور کمروں کا بندہ رہنا ہر وقت خدمت کے لیے تیار رہنے کو پیش کرتا ہے۔ لیکن نجات معجزات ان لوگوں کے پیچھے جاتے ہیں جو پوری ایمانداری سے خدا کو قبول کرتے ہیں، خدا کی مرضی پر چلتے ہیں۔ موسیٰ نے خدا کی مرضی کے مطابق اپنا سب کچھ چھوڑ کر وہ خدا کی خدمت کے لیے جب فرعون کے سامنے کھڑا ہوا تو جہاں موسیٰ کھڑا ہوا خدا نے وہاں ہی اپنے معجزے کو دکھایا۔ اگر آپ خدا کے پیچھے دنیا کو چھوڑ کر خدا کی مرضی پر چلتے ہیں پھر خدا آپ کے لیے نجات کے کام کرتا ہے۔ موسیٰ اگر چھڑی کو بڑھاتا ہے تو بحر کلثم 2 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ موسیٰ چھڑی کو بڑھاتا ہے، خشک چٹانوں سے پانی برسنے لگتا ہے۔ موسیٰ خداوند کے حضور میں فریاد کرتا ہے خداوند نے کھانے کے لیے دے، خدا آسمان کو کھولتا ہے اور من برساتا ہے۔ میرے عزیزو، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے گھروں پر من برسے، آپ کے گھروں پر روح القدس کی قدرت ٹھہرے، آپ کی زندگیوں میں خدا کی برکت آئے تو بڑا ضروری ہے آئیے دنیا کے کاموں کو چھوڑیں، اپنے خدا کو عزت دیں۔ جس طرح موسیٰ نے خدا کو عزت دی، جس طرح موسیٰ نے خدا کے لوگوں کو لیڈ کیا، کلام میں لکھا ہے وہ سب سے زیادہ حلیم تھا، وہ خدا کی مرضی پر چلنے والا تھا۔ اگر آج ہم خدا کی مرضی پر چلتے ہیں تو ہم ابلیس کو اپنے پاؤں کے نیچے کچل سکتے ہیں۔ وہی فرعون جو ان پر حکومت کرتا تھا، ابلیس اس وقت ہم پر حکومت کرتا ہے جب ہم خدا کے دائرہ کار سے باہر ہوتے ہیں، لیکن جب ہم خدا کے دائرہ کار کے اندر آ جاتے ہیں، خدا کی پلاننگ کے اندر آ جاتے ہیں، خدا کے منصوبے کے اندر آ جاتے ہیں، پھر ابلیس آپ پر حکومت نہیں کرتا بلکہ وہ آپ کے پاؤں کے نیچے آ جاتا ہے۔ فرعون ان پر ظلم کرتا تھا، فرعون ان پر حکومت کرتا تھا، لیکن جب خدا کا بندہ موسیٰ آیا
اور خدا نے اپنا منصوبہ اپنے لوگوں پر ظاہر کیا تو خدا کے بندہ نے اپنے لوگوں سے کہا، اسرائیل سے کہا، تم چپ چاپ کھڑے ہو کر خدا کی نجات کے کام کو دیکھو جو وہ آج تمہارے لیے کرے گا۔ ان مصریوں کو تم دیکھ رہے ہو، ان کو پھر کبھی نہیں دیکھو گے۔ اور خدا نے ان کو بحر کلزم کے اندر غرق کیا۔ آپ کی زندگی کی برائیاں، آپ کے گناہ، ابلیس جو آپ کی زندگی کو ڈسٹرب کرتا ہے، خدا ان سب کو بحر کلزم کے اندر غرق کرنے کی قدرت رکھتا ہے، لیکن ہمیں خدا کے منصوبے کو جاننا ہے۔ آئیے دنیا کی بھیڑ میں سے نکل کر خدا کی طرف مڑیں، آئیے خدا کی نافرمانیوں سے منہ موڑیں۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا جو کوئی مجھ پر ایمان لائے گا کبھی بھی ہلاک نہ ہوگا، وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنے کے لیے ہمیں خدا پر بھروسہ رکھنا ہے۔ ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنے کے لیے ہمیں یسوع کے پاس آنا ہے۔ کلام میں لکھا ہے، یسوع نے کہا تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ میرے عزیزو، ہم چاہتے ہیں بڑے بڑے منصوبے، بڑے بڑے پلان بناتے ہیں، لیکن کلام مقدس میں لکھا ہے میرے بغیر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ میرا اور آپ کا یسوع بہت جلد آنے والا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہوا میں اڑ کر پیارے یسوع کا استقبال کریں، ہوا میں اڑ کر اس نئے یروشلم کے اندر داخل ہو جائیں، تو بڑا ضروری ہے اپنی زندگی پاک کریں، خداوند کے قدموں میں لے کے آئیں۔ اگر آپ نافرمانیاں کرتے ہیں، آج سے خدا کے سامنے اقرار کریں، خداوند میں نافرمانی نہیں کرنا چاہتا، میں خداوند تیری مرضی پر چلنا چاہتا ہوں۔ اور کلام مقدس میں واضح طور پر لکھا ہے جو کوئی بھی میرے پاس آئے گا میں اسے ہرگز نہیں نکالوں گا۔ آپ کا اور میرا خدا ہمیں کبھی بھی نکالنا نہیں چاہتا۔ آپ کا اور میرا خدا ہمیں ہمیشہ کی زندگی دینا چاہتا ہے، ہمیں بدی سے چھڑانا چاہتا ہے۔ اب ہمارے پاس ہم کس طرح سے اس سے بچ سکتے ہیں؟ ہمیں صرف یسوع پر ایمان لانا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے مجھ پر ایمان لا تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ نجات کے لیے یسوع المسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں اور اس کو اپنی زندگی دیں، اس کے پاک لہو سے اپنی زندگی کو دھو ڈالیں۔ آج ہی یسوع آپ کے گھرانوں کے اندر کام کرنا شروع کرے گا۔ آج ہی یسوع آپ کی زندگیوں کے اندر کام کرنا شروع کرے گا۔ جس طرح اس نے اس ملک مصر سے اپنے لوگوں کو رہائی دی، اسی طرح خدا آپ کو بھی اس دنیا کی ساری مشکلات سے، ساری پریشانیوں سے، سارے دکھوں سے رہائی دینے کی قدرت رکھتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو مسیح کے پاس آنا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں نجات کے کام دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی میں اپنے گھرانے میں خدا کی نجات کو دیکھنا چاہتے ہیں، بڑا ضروری ہے کہ خدا کو قبول کریں، آدم اور حوا کی طرح نافرمانی نہ کریں، اور اس خدا کے بندہ ابراہیم کی طرح لاپرواہی نہ کریں، کیونکہ لاپرواہی ہماری زندگیوں کو قید میں لے جاتی ہے۔ اور اس کو دیکھیں کس طرح ابلیس ہر وقت آپ کو باندھنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اس نے صدر قمیص عبد النجو کو خداوند کی پرستش کرنے کی سبب سے، خدا کو سجدہ کرنے کے سبب سے اس نے ان کو باندھا، لیکن خدا نے وہاں پر بھی ان کو رہائی دی۔ میرا یسوع ہر جگہ، کلام میں لکھا ہے اس نے کہا میں چوتھے کی صورت الازاد کسی دیکھتا ہوں۔ خدا کے بیٹے کو دیکھیں، وہ ہر وقت آپ کے ساتھ رہتا ہے، ہر قید میں سے آپ کو رہائی بخشتا ہے۔ خدا آپ کو اپنے آج کی اس کلام کی قدرت سے خدا آپ کو برکت دے، اور آپ خدا کے جلال کے لیے آج ہی یسوع کا اقرار کریں اور نجات کے کاموں کو اپنی زندگی میں دیکھیں، نجات کے کاموں کو اپنی زندگی میں، نجات کو اپنے گھرانوں میں دیکھیں، اور خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیں۔ تب ہی آپ کی زندگیاں بہت سارے لوگوں کے لیے برکت کا سبب بنیں گی، تب ہی آپ بہت سارے لوگوں کے لیے نجات کا وسیلہ بنیں گے، اور آپ بہت سارے لوگوں کے لیے برکت کا سبب بنیں گے۔ جس طرح موسیٰ بڑی دلیری کے ساتھ فرعون کے سامنے کھڑا ہوا، آپ بھی اسی صورت میں کھڑے ہو سکتے ہیں جب آپ خدا کی مرضی پر چلیں گے۔ خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو کثرت کی برکت دے، اور فضل ٹی وی کو، اور خاص طور پر میں بھائی عمران فضل کے لیے، سسٹر مہوش عمران کے لیے، اور فضل ٹی وی کی ساری انتظامیہ کے لیے خدا ان کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ آج ہم نجات کے کلام کو پوری دنیا میں سن رہے ہیں، نجات کے کام کو پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو، یہ اسی صورت میں ہوتا ہے جب خدا کے خادمین نے خدا کو اپنی زندگی دی، اپنا سب کچھ خدا کے ہینڈ اوور کیا، تو خدا آج ان کو بھی اپنے جلال کے لیے پوری دنیا میں استعمال کر رہا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی استعمال ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا کے خادمین کی طرح آپ کی زندگیوں کے اندر بھی خدا کا جلال ظاہر ہو، تو آئیے خدا ان کو قبول کریں۔ میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں، آپ کے گھرانوں کے لیے، آپ کے خاندانوں کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ آئیے ہم اپنی آنکھیں بند کریں۔
सब मेरे साथ अपनी आंखों को बंद करें। खुदावंद अपने खुदा को जो जिंदा है, पाक है, कदूस है, सब कुछ करने की कुदरत रखता है। यीशु ने कहा जो ईमान रखता है उसके लिए सब कुछ होता है। अगर आपके घरानों के अंदर मुश्किलात हैं, अबलीस ने आपको जकड़ा है, आज ही आप अपने घर में निजात के काम को देखेंगे। अगर आज आप अबलीस के कब्जे के अंदर हैं, खुदा आज ही आपको आज़ाद करेगा। आइए पूरे ईमान से यीशु के चरणों में आ जाएं। यीशु के नाम में कुदरत है। यीशु के नाम से अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं और मुर्दे जिंदा होते हैं। आइए सुस्ती, काहली, नाहिली को छोड़ें। सुस्त कभी खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। आइए खुदावंद के हुजूर में इकरार करें, मेरे साथ मिलकर इकरार करें। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूल कुदस, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज के प्यारे खुदावंद तेरे जिंदा, मुअस्सर और पाक कलाम के लिए, जो तूने खुदावंद अपने लोगों के साथ अपने कलाम को प्यारे खुदावंद शेयर किया, अपने लोगों को बताया है। निजात के काम देखने के लिए तुझ पर ईमान रखना बड़ा ज़रूरी है, तेरे हुक्मों पर चलना बड़ा ज़रूरी है। देख खुदावंद तेरे बेटे और बेटियां तेरे सामने प्यारे खुदावंद सरेंडर करते हैं। जितनों ने आज तेरे कलाम को सुना है खुदावंद, मैं तेरा खादम होते हुए उनके लिए कसरत की बरकत की दुआ करता हूँ। अगर कोई घर जिसको अबलीस ने जकड़ा है, बीमारियों ने जकड़ा है, मुश्किलात ने जकड़ा है, फिरौन ने उनको जकड़ा हुआ है, आज यीशु के नाम से आज़ाद करता हूँ। हर तरह के बहरे कुलज़म खुदावंद जो उनके लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, उनके अंदर से खुदावंद रास्ते को पैदा करना। आज ये जिंदगियां सैर और आसूदा हो, इन घरानों के अंदर खुशहाली, बरकत आए और जलाल तुझे मिले यीशु राजा। खुदावंद इस सारी प्यारे खुदावंद खिदमत के लिए जो फजल टीवी के वसीला से पूरी दुनिया में हो रही है, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। तेरे खादम के लिए, पास्टर इमरान फजल के लिए, सिस्टर महविश इमरान के लिए, सब के लिए खुदावंद आसमान के खुदा तेरी गहरी बरकत को मांगता हूँ। तू और ज़्यादा अपने खादमीन को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। पूरी दुनिया के अंदर खुदावंद तेरे कलाम की मनादी होती रहे और खुदावंद पा खुदा ज़िंदगियाँ तब्दील होती रहें और जलाल तुझे मिलता रहे। हर तरह के बीमार आज यस्सु मसीह नासरी के नाम से चंगे हो जाए, उनकी कमज़ोरियाँ यस्सु के नाम से जाती रहें और खुदावंद जलाल तुझे मिले। हम घटें और तू बढ़े और तेरा नाम जलाल पाए। यीशु के जलाली पाक और खूबसूरत नाम के वसीला से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूल कुदस के नाम में, आमीन।